वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेवल 1 जी लेसन 2। अभी हमने लेसन 1 डॉक्टर साहब से सुना, उसमें इंट्रोडक्शन उन्होंने बड़ी तफसील से कवर की। बिस्मिल्लाह, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुख से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया। इसमें हम दुआ शामिल करते हैं। ये भी आपने डॉक्टर साहब ने इस दुआ को काफ़ी तफसील से एक्सप्लेन भी किया। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्कन हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा। ए अल्लाह, हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। वारिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। नॉर्मली क्योंकि हम ये प्रोग्राम जुम्मे को ही करते हैं, तो जुम्मे की मुनासबत से हम मिलकर दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस लेसन में हम सूरह फातिहा की पहला हिस्सा करेंगे। जैसे पार्ट 1 ऑफ सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को हमने एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले 3 आयात जो है मैं कवर करूंगा, और ग्रामर में कुछ थोड़ी सी रिवीजन करेंगे जो जो पोर्शन डॉक्टर साहब ने किया है, और फिर हम कुछ इसमें मजीद इस माह के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नुकात तालीम में शौक होगा। तीसरे हिस्से में 15 नए अल्फाज हम सीखेंगे, तकरीबन 1390 बार कुरान शरीफ में आए हैं। और इस सबक के एंड में हम 27 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कि 8638 बार आए। आपने लेसन 1 में हमने ताउज़ के बारे में पढ़ा है। वेरी क्विकली आई जस्ट रिकैप दिस कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को हम ताउज़ कहते हैं। और कुरान करीम में इरशाद फरमाया अल्लाह ने, वाइज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी जब तुम कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह से पनाह मांगो शैतान मरदूद के शर से। तो ये कुरान जो जब भी हम किरत करते हैं तो ये इजमा है अम्मत का कि ये सुन्नत है, और ये हमें हमेशा औज़ु बिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह के जो शैतान मरदूद से। ये आई हैव टेकन इट फ्रॉम द फर्स्ट लेसन, क्योंकि वी आर कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। हमारी एक जंग चल रही है शैतान से, और हमने अपने आप को हर वक्त अपने आप को उससे हिफाजत करनी है। यू गॉट इन द ड्राइविंग सीट, तो सेफ्टी फर्स्ट, आपको जो है वो औज़ु बिल्लाह पढ़ लें। आप औज़ु बिल्लाह पढ़ लेंगे तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे, विच इज़ द फर्स्ट हैबिट वी लर्नड इन द लास्ट लेसन। तो आज का सबक जो है वो हमने सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है। सूरह फातिहा जो है ये मक्की सूरत है, और इसकी 7 आयतें और 1 रुकू है, और ये बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती है। अभी जो बिस्मिल्लाह जो है, वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ सूरत फातिहा या इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सूरत फातिहा, इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। जो इमाम शाफी हैं और बसरा के जो कुर्रा हैं, उनके मुताबिक जो है ये सूरह फातिहा का हिस्सा है बिस्मिल्लाह। लेकिन आयतें फिर भी साथ ही रहती हैं, क्योंकि जो आखिरी एक आयत है जो छठी और सातवीं है, अगर बिस्मिल्लाह हम ऐड करें तो दैट इज टेकन एज 1 आयत, और अगर बिस्मिल्लाह हम ऐड ना करें तो दैट इज टेकन एज 2 आयट्स। तो इन एनी केस जो है इसकी आयत साथ ही रहती हैं। ये इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के करीब जो है ये बिस्मिल्लाह जो है ये सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे मेहरबान, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है।
الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ابھی یہ پہلی تین آیات جو ہیں یہ اللہ کی تعریف میں کی جا رہی ہیں۔ اس میں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، بہت مہربان اور سب سے مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اور جو ابھی یہ درمیانی آیت ہے، جو فورتھ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مشترک ہے، اس میں دعا بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے اہم دعا ہے، یہ سب سے اہم آیت ہے سورہ فاتحہ کی، جو صراط مستقیم ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے ولدوالین، اور نہ ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے تھے۔ سو یہ جتنی بھی تین آیتیں ہیں اہدنا الصراط سے سٹارٹ کر کے، یہ جو ہے یہ پیورلی دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے نا اتنی اہم ہے کہ ہر نماز میں قیام کے دوران یہ پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 25 بار ہم دن میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور اگر آپ لیٹ سے تہجد پڑھتے ہیں تو شاید آپ 20 بار پڑھتے ہوں گے، اور اگر رمضان ہے تو اس میں آپ بیشتر 50 بار پڑھتے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ لازم جز ہے ہماری نماز کا، اس لیے بہت اہم ہے۔ اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا انٹو 3 پارٹس، تو میں آج کروں گا بسم اللہ سے لے کے الرحمن الرحیم 3 آیات، اور پھر ہم سیکنڈ لیسن میں ہم 2 آیات کریں گے، اور پھر چوتھے لیسن میں میں وہ دوبارہ کروں گا آپ کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اینڈ۔ سورہ فاتحہ یہ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کے مطابق ہے، انہوں نے کہا کہ جو عربوں کا مزاج تھا کہ ان کو جو چیز پسند آتی تھی تو اس کے وہ مختلف نام رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس میں جو یہ مشہور نام جو ہیں جو ہمیں آنے چاہیے، اس کا ایک نام ہے، انہوں نے کہا ام الکتاب، یعنی کہ دا مدر آف دا بک۔ وہ سورہ شفا بھی اسے کہتے ہیں، شفا کیونکہ اس کو پڑھ کے اگر دم کیا جائے تو اللہ اس میں شفا دیتا ہے۔ پھر اس کو سورہ کفایہ بھی کہا ہے، کفایہ مطلب ہوتا ہے سفیشینٹ، کہ یہی کافی ہے۔ وہ واقعہ یعنی کہ کمپلیٹ صورت ہے۔ اور سورہ دعا یا دعا کی بہت اہم دعا ہے۔ اور پھر عدم السورہ، دا گریٹسٹ سورہ۔ لیکن اس کا جو مشہور نام ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ فاتحہ جو ہوتا ہے نا، جیسے فتح یفتح ہوتا ہے کھولنا، اور افتح ہوتا ہے چابی۔ تو جیسے ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو افتتاحی صورت ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ اس کا نام الفتح اس کے مضمون کے مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ تو فاتحہ اس چیز کو کہتی ہیں جس سے کوئی مضمون یا کوئی کتاب یا کوئی شے کا افتتاح ہو۔ یہ مطلب تفہیم القرآن سے یہ لیا میں نے اقتباس، کہ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ دیباچہ ہے۔ دیباچہ جس کہتے ہیں نا، کوئی بک ہم کھولتے ہیں تو یہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اور معتبر روایات کے مطابق یہ پہلی مکمل صورت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ویسے تو جیسے یہ سورہ فاتحہ پہلی مکمل ہے، اسی سورہ نصر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں بھی، وہ آخری مکمل صورت ہے۔ مکمل صورت نہیں تو کمپلیٹ صورت، لیکن کچھ متفرق آیات تھیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ جیسے آپ جانتے ہیں سورہ علق 5 آیات اس سے پہلے ہوئی نازل، اور سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، اس طرح سورہ نور کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ جو 5ویں وحی تھی، 5ویں وحی میں یہ صورت نازل ہوئی اور مکمل کمپلیٹ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کا مضمون جو دراصل ایک دعا کا مضمون ہے، اور یہ تفہیم القرآن سے میں نے لیا ہے یہ تفسیر۔ ایک یہ دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتا ہے۔ کتاب کی ابتدا سے اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے، اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ بس قرآن کی ابتدا اس دعا کی تعلیم سے ہے کہ گویا انسان یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو سے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت سے پڑھے، اور جان لے کہ علم کا سرچشمہ جو ہے وہ خداوند عالم ہے، اور اس کی رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز ہے۔ اس مضمون میں سمجھ لینا یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن جب کہتے ہیں نا کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا ایک بڑا ڈیپ اور کلوز ریلیشن شپ ہے وتھ قرآن، ایک حقیقی تعلق ہے اس کتاب، اور یہ کیا تعلق ہے؟ دعا اور جواب کا۔ آپ دعا کرتے ہیں اور قرآن جو ہے نا اس کا رسپانس ہے، اس کا جواب ہے۔ ایک دعا ہے کہ بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔
تو اب بندہ آپ جب دعا کرتے ہیں نا، جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب میری رہنمائی فرما، تو جواب میں پروردگار کہتا ہے پورا قرآن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ ہے ہدایت، یہ ہے رہنمائی جس کی تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو۔ تو یہ اس لیے یہ سورۃ فاتحہ کا یہ بہت اہم تصور ہے جو ہمیں آنا چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ نام، بسم اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم یا الرحیم رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو بسم جو ہے یہ دو الفاظ سے جڑ کر بنا ہوا ہے، دونوں کا مرکب ہے، بی اور اسم۔ بی کا مطلب ہے سے اور اس کا مطلب ہے نام۔ جب ہم جوڑتے ہیں اس کو تو پھر اس کا الف ڈراپ ہو جاتا ہے تو یہ بسم بن جاتا ہے۔ اور اسم کا جو پلورل ہے اسماء ہے، 39 ٹائمز قرآن میں اپیئر ہوا ہے۔ تو ایسے اسماء حسنہ ہم کہتے ہیں اللہ کے بہترین نام۔ اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل میں جاتے ہیں، یہ رول قرآن کی تفسیر سے میں نے لیا ہے کہ بے یہ مرکب ہے، بسم اللہ از اے مرکب آف 3 words، با، اسم اور اللہ۔ اور با عربی زبان میں بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے وہ معنی جو اس مقام کے مناسبت سے ہیں وہ 3 ہیں۔ ان میں سے ایک کا معنی بسم اللہ پڑھتے ہوئے لیا جا سکتا ہے، بس یہ 3 جو ہیں وہ مصابت ہے، استعانت ہے اور تبرک ہے۔ مصابت ہے یعنی کسی چیز سے منسل ہونا، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا۔ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ جڑ رہے ہیں۔ استعانت ہے مدد لینا، جیسے آپ بسم اللہ کہا تو اللہ سے آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ تبرک ہے یعنی کہ کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ سو جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ تو ان تینوں معنوں کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کوئی کام آغاز کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ نے یہ کہا کہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کی نام کی برکت سے۔ سو اس میں یہ بڑا مطلب ہے، اس میں بڑا زبردست ایک تصور ہے کہ ہر چیز ہم نے اللہ کے نام سے سٹارٹ کرنی ہے۔ اور اللہ بسم اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو نا اسم اس کی ذات ہے، کسی اور ہستی کو اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کا کوئی پلورل نہیں ہے، اللہ کا کوئی مطلب اس نام کو کسی اور کے ساتھ نہیں یوز کیا جا سکتا۔ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے آپ کا رب کا نام جو صاحب جلال اور عزت والا ہے۔ تو ابھی پھر آگے ورڈ ہے الرحمن، بسم اللہ الرحمن جو بہت مہربان ہے۔ ابھی الرحمن جو ہے نا اس میں ایک جوش کا اظہار ہے۔ یہ عربی الفاظ میں جوش کا جب اظہار ہوتا ہے تو وہ اس وزن کے اوپر جوش کے اظہار والے جو ورڈ جیسے آیات شان، شدید پیاسا، غضبان، شدید غصے میں، جوان، شدید بھوکا۔ الرحمن اس میں ایک شدت ہے۔ ڈاکٹر اسرار اس کو ایکسپلین کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، وہ کہتے ہیں جیسے کہ سمندر ہے، سمندر کے اندر ایک جوش ہے، جوش ہے، ایک طوفان ہے، ایک ہیجان کا وہ ہے۔ تو اس میں ایک انٹینسٹی ہے۔ تو انٹینسلی مرسیفل ایکچولی از the closest meaning which I could visualize کہ الرحمن کا مطلب ہے انٹینسلی مرسیفل۔ یہ اللہ کے جو رحم ہے اس میں جو جوش ہے، اس میں جو انٹینسٹی ہے، اس کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے انٹینسلی مرسیفل۔ یہ 57 ٹائمز آیا قرآن میں۔ اور پھر رحیم، الرحمن الرحیم، اب یہ ہے الرحمن الرحیم جو کمپلیمنٹری ہے، اٹ از اس میں کوئی حرف وطف عطف کہتے ہیں نا جیسے اینڈ یا واو اس میں نہیں ہے۔ اور جب رحمان بھی ہے اور رحیم سائملٹینیسلی ہے، اور رحیم میں ایک تسلسل کا اشارہ ہے، ایک کنسسٹنسی ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک فلو ہے۔ تو اس کو جیسے ڈاکٹر سرار ایکسپلینز اٹ ویری نائسلی، سیز کہ جیسے سمندر ہے، سمندر کے اندر ایک جوش ہے، ایک دریا ہے، دریا میں پانی سلولی چل رہا ہے لیکن کنسسٹنٹلی، کنٹینیوسلی اور کنٹینیولی چل رہا ہے۔ تو اس کو رحم میں ایک تسلسل ہے۔ جیسے اس کے دوسرے اس کے وزن پر دوسرے ورڈز ہیں جمیل، جمیل مینس کہ اگر وہ آج خوبصورت ہے تو وہ کل بھی خوبصورت تھا۔ کریم وہ اچھے اخلاق والا ہے جو ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو رحیم کو then the closest meaning one may get out of that is continually merciful, intensely merciful and continually merciful all at the same time بیک وقت۔ اور یہ جو ہے رحیم جو ہے 115 بار قرآن میں آیا ہے، یعنی کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے جب آپ ضرب دیں تو رحمت کی موسلادھار بارش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے۔ دس ایکسپلینس رحمان اور رحیم، اللہ کا رحم جو ہے اس کا جوش اور اس کی کنٹینیوٹی، انٹینسلی
as well as continually merciful. تو ابھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن کی زندگی میں یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ماڈل آپ کو ایکسپلین کیا ہے، تو ابھی اسی کو اپلائی کرتے ہوئے، میپ کرتے ہوئے اور غور و تدبر کرتے ہوئے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم ذرا تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔ اسلام جو ہے نا، یہ ایک وہ حج روزہ نماز زکوٰۃ یہ تو کی طرح صرف ایک مذہب نہیں ہے، اٹ از اے ٹوٹل وے آف لائف۔ یہ ٹوٹل جو ہے نا ضابطہ حیات ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا فیتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف آور کلچر۔ اسلام کو اپنے ماننے والوں کو جو تہذیب دی گئی ہے، مسلمانوں کو پوری زندگی اس تہذیب میں ڈل کر نکلتی ہے۔ چنانچہ ان کی تہذیب نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ تمہارا مذہب، تمہارا دین، اس سے پیدا ہونے والی تمہاری تہذیب کی بنیاد اللہ سے متعلق تمہارے صحیح تصور پر ہے۔ سو اب جب بسم اللہ کہتے ہیں نا، تو آپ اللہ کا تصور جو ہے وہ آپ کے اوپر پریڈومیننٹ ہے، نمایاں ہے۔ اس تصور جو ہے اس کو نمایاں مقام ملنا چاہیے۔ تو نور یہ جو ہے نا، یہ تہذیب اللہ نے پھر ہمیں، اگر ہم قرآن سے جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے یہ تہذیب نوح علیہ السلام کے زمانے سے سکھائی، اور انہوں نے وہی جو ہے نا اس وقت سے یہ تصور جو ہے کہ جو کام کرو اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کرو۔ جب نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اور کشتی جب تیار ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی پانی میں اتاریں، اور حکم دیا کہ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کشتی پر سوار ہوتے ہوئے آپ نے جو الفاظ کے وہ قرآن نے اس کو نقل کیے، اور وہ انہوں نے کہا قال ارکبوا فیہا، انہوں نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ ہی کے نام سے، مجریہ و برسا ان ربی لغفور الرحیم، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بے شک میرے رب بخشنے والے رحم والا ہے۔ تو بسم اللہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہمیں مسلمانوں کو سکھایا گیا۔ اسی طرح حضرت سلمان کا ذکر آتا ہے سورہ نمل میں۔ ان کو جب خبر ملی کہ یمن میں ایک حکومت ہے جس میں ایک ملکہ ہے اور وہ کفر پر قائم ہے، تو انہوں نے اس کو ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، اور اس کو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے سورہ نمل میں کہ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلمان کی جانب سے ہے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا۔ تو دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار نے آغاز ہی سے انسانوں کو یہ تہذیب سکھائی، تمہیں ہر کام کی ابتدا کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ دس از فرام رول قرآن، تفسیر سے ہیں ڈاکٹر اسلم صاحب سے، ڈاکٹر امین احسن صاحب سے، رول قرآن از فرام ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب۔ تو یہ جب ابھی یہ جو دو مثالیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت ہوا تو وہاں پر جو مشرکین تھے نا، ان کے تصور میں تو وہ بت ہی تھے، اور وہ جو کام شروع کرتے تھے نا بتوں کے تصور کا یا بتوں کا نام لے کر شروع کرتے تھے۔ لیکن جو پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اس میں پہلا حکم کیا آیا؟ اقرا باسم ربک الذی، پڑھ بسم ربک، اللہ کے نام سے لے پڑھ، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اس میں یہ ہدایت دی گئی کہ آئندہ آپ کو ہر کام اللہ کے نام سے ہی شروع کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ معمول بنا لیا، اور بسم اللہ، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کرتے تھے، بلکہ جو ڈکٹیٹ کرتے تھے وہ پڑھتے بھی تھے، لکھواتے بھی تھے، اور اس کی بار بار انہوں نے تاکید فرمائی۔ اور پھر یہ ان کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، سوئچ آف دا لائٹ، چراغ گول کرو تو بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، وضو کرنا، سوار ہونا، اور اس کا مطلب ہر نیک کام کرنا، ہر جائز کام کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھو۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کرنا ہے، ہر کوئی حرام کام کرنا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھنا، پھر بیکاز وہ نہ صرف وہ گناہ ہے بلکہ حرام، وہ بغاوت ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ بسم اللہ آپ نے نیک اور جائز کام کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو شامل کرنا ہے۔ تو اس کی اس قدر تاکید کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ہدایت ہے، مطلب اس کو ہم ہلکا نہ لیں، یہ چھوٹی سی ہدایت ہے، لیکن انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز کر دیتی ہے۔ یہ کوئی بھی شخص جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور جو ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ سارا کچھ تو میں اپنے بلبوتے پہ کر رہا ہوں، یہ سراسر میری ہمت ہے، میری صلاحیت ہے، میری توانائی ہے، میری ریسورسز ہیں، تو یہ تصور جو ہے نا، یہ اس تصور کو نگیٹ کرتا ہے بسم اللہ۔ کیونکہ جب جو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو
فوراً آپ کے ذہن میں یہ تصور تازہ ہو جاتا ہے کہ تم جن قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر یہ کام کرنے لگے ہو یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، اس ذات کی یہ تمہیں عطا فرمائی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں ہر کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تمہیں ہر وقت اس کی نگرانی ہے، تمہارے ہر کام ہر عمل کا ایک نوشتہ تیار ہو رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ تصور اور یہ جو دماغ میں ہم جب پختہ کر لیتے ہیں تو اس کی نیت اور اس کے اعمال کے نتائج کے جو صالح ہو جاتے ہیں تو اس ذات کی پھر اس میں خیر آ جاتی ہے، اور وہ خیر کا سرچشمہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا کام آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلی ہیبٹ ہم نے کیا سیکھی تھی؟ سیفٹی فرسٹ، وکل اپ۔ دوسری عادت کیا ہے؟ سیکنڈ ہیبٹ از ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اپنے اندر اعتماد سے یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے اور ضرور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں، وہ ان پر یقین کریں، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ مہربان رحمان اور رحیم ہے، یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ کو اس کی صفت رحمان اور رحیم بیان کرتے ہیں۔ تو ابھی اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے، وہ رحمت والا ہے، رحمان اور رحیم ہے، ہر قسم کی ضروریات کو محبت سے خیال رکھے ہوئے ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہم کو پیدا کیا۔ ابھی صرف آپ ویژولائز کریں کہ کتنا رحمان اور رحیم ہے اور کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، ہمارے کان، آنکھ، دماغ، ہاتھ پاؤں، خوبصورت ماں باپ، خوبصورت رشتے، خوبصورت بہن بھائی، خوبصورت دوست ساتھی، یہ سب بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر اپنا انوائرمنٹ دیکھیں، ماحول دیکھیں، زمین، ہوا، پانی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو فری آف کاسٹ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا بھائی ہوا پانی کی کوئی کمی ہے۔ تو اس طرح طرح کے کھانوں کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر اب کیونکہ اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے تو ہماری نیکسٹ عادت اور نیکسٹ ہیبٹ شوڈ بی کہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ کیوں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، اگر یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کو محبت سے خیال رکھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ تو ابھی یہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے عاشق بھائی، ماشاء اللہ یو جوائنڈ اس۔ تو اسی تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے بسم اللہ کی پریکٹس کرنی ہے۔ پلیز ریپیٹ کریں، بسم اللہ، بسم اللہ، نام سے اللہ کے، نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ الرحمن کو ایکچولی یہ جب 3 پوائنٹرز لگے ہوتے ہیں نا، وی ہیو ٹو ڈو اٹ تھرائس۔ تو الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تو الحمد اس کے 2 میننگز ہیں، تمام تعریفیں اور شکر۔ ابھی یہ 43 ٹائمز آیا الحمد، تو ابھی یہ جسٹ کیپ دیز دو جو میننگز ہیں نا، تعریفیں اور شکر، اس کو میں آگے انشاءاللہ فردر الیبوریٹ کرتا ہوں۔ للہ اللہ کے لیے، لی اس لیے، اور اللہ یہ 149 ٹائمز آیا ہے۔ الحمد جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ حمد کے ساتھ نا ال لگا ہوا ہے، جب ال لگ جاتا ہے نا دیٹ مینس اٹ میکس اٹ اسپیشل، اٹ میکس اٹ خاص، اور اس میں ایک تاکید اور ایک ایمفسس ہے۔ تو الحمد کو ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، تمام تعریفوں کے ابھی تدبر القرآن میں یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، امین احسن اصلاحی صاحب نے، کہ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں، یعنی تعریف کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں اور تعریف جتنے پہلوؤں سے ممکن ہے، اور تعریف کے جتنے اقسام، جتنے ٹائپس آف تعریف کا تصور کیا جا سکتا ہے، تعریف کے لیے جتنے خوبصورت الفاظ اہل لغت نے وضع کیے ہیں، تعریف کی جتنی کیفیتیں آج تک اہل دل نے محسوس کی ہیں،
اہل لغت اور اہل دل میں یہ سارا سرمایہ صرف اللہ کی بارگاہ کے لیے ہے، اس وسعت کے ساتھ کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ میں نہیں، تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے، یہ تقی عثمانی صاحب کی تفسیر میں ہے کہ در حقیقت وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ ابھی جو بھی وٹ ایور تھنگ دیٹ یو لک ایٹ، یو سی اے پورٹریٹ، یو سی اے پینٹنگ، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ تعریف دراصل اس کے بنانے والے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اکبر اس کے آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے، کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اس طرح کھینچتی رہتی ہیں، تو اپنی تعریف پر وہ مجبور کرتی ہیں۔ تو اگر ذرا نظر کو گہرا کر کے دیکھیں تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتی ہے۔ تو تعریفیں دراصل اسی قادر مطلق کی ہیں، اسی کی ان کی کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا جو ہے نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ تو اس ضمن میں یہ ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی ہے، یعنی کہ جب آپ الحمدللہ کہہ کہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس اللہ خالق کی تعریف کر رہے ہیں، نہ کہ مخلوق کی۔ مخلوق پرستی کا جو کانسیپٹ ہے اس نے ختم کر کے ایک دل نشین طریق سے توحید کی تعلیم دی ہے، الحمدللہ۔ تو حمد کا ترجمہ جو ہے نا، ایک دوسرا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا شکر کا۔ یہ شکر یہ بھی تدبر القرآن میں اس نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ ترکیب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس مفہوم کو ادا کرنے کے استعمال ہوا ہے، جس مفہوم کو ہم شکر کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔ مثلا سورہ اعراف میں ہے 43 آیت میں، قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، انہوں نے کہا شکر کا سزاوار اللہ ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی۔ اور سورہ یونس میں وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی آخری صدا یہ ہوگی کہ شکر ہے اللہ کے لیے جو عالم کا رب ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں پھر اللہ نے فرمایا الحمد للہ الذی وہب لی علی کبر اللہ کبری اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ تو اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنی ہے کہ شکر کا لفظ کسی کی صرف انہی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے جس کا فیض آدمی کو خود بخود پہنچ رہا ہو۔ اب پانی پیتے ہیں، اب الحمدللہ کہتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی اور جو ہے کسی چیز میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے، آپ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کوئی کام، الحمدللہ کہتے ہیں، تو اللہ کا آپ شکر ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کانٹیکس میں وہ اس کا میننگ پھر شکر ہی ہوتا ہے۔ رب بھی رب ہے، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ ابھی ہم نے یہ مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ کی پہلی صفت جو ہے وہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ یہ لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اب کسی اور کو رب نہیں کہہ سکتے۔ دس پیورلی اینڈ پیورلی، جیسے اللہ ہے اور اس طرح رب ہے، یہ صرف مخصوص ہیں، اور ان کا نہ کوئی پلورل ہے اور نہ کوئی اور کسی کو ہم ریفر کر سکتے ہیں اس سے۔ کسی مخلوق کے بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے۔ رب کے جو ہے نا عربی زبان میں 3 معنی ہیں، مالک اور آقا، مربی پرورش کرنے والا، خبر گیر نگہبانی کرنے والا، فرمانبردار، حاکم، مدبر، منتظم۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ رب یا پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اگر ابھی وی لک ایٹ آور اون سیلف، تو ہمارے جسم کی عمر میں دیر آر کروڑوں خلیے، کروڑوں سیلز ہیں، اور ہر سیل کوئی نرشمنٹ اس کو پالنے والا، اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے، اس کو آکسیجنیٹڈ بلڈ پہنچ رہا ہے، اس سیل کی نرشمنٹ ہو رہی ہے، وہ پال رہا ہے۔ وہ کیسے پال رہا ہے؟ کیونکہ اس کو رب اس کا پالنے والا ہے۔ اللہ کی کائنات اللہ کائنات کے رب کو اپنی مخلوق کی پرورش کا بندوبست ایسے مضبوط نظام سے کیا ہے کہ ہر چیز کو زندگی اس کی بقا کے لیے جو کچھ جس قدر چاہیے اس کو اسی حالت اور اسی مقام میں پہنچا رہا ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ مثلا ڈیپ انسائڈ اے راک، ایک کیڑا ہے چٹان کے اندر، وہاں پر بھی اس کو اللہ خوراک پہنچا رہا ہے۔ مرغی کا بچہ ہے، وہ انڈے میں پال رہا ہے۔ مچھلیاں ڈیپ انسائڈ دا اوشن، وہ وہاں پر اللہ ان کو خوراک پہنچا رہا ہے۔ پرندے فضا میں ہیں، درندے صحرا میں، اپنی اپنی خوراک جو ہے ان کو مل رہی ہیں۔ وہ اپنے ماحول میں مطمئن اور خوش و خرم ہے۔ وائی؟ بیکاز ان کو اللہ
خوراک جو ہے وہ ان کو مل رہا ہے، ان کا رزق ان کو مل رہا ہے. اور پرندے اور جانور دیکھا ہوگا انہوں نے، دے ہیو نو ویئر ہاؤسز اینڈ نو گودام، نہیں انہوں نے کوئی اکٹھے نہیں کیے ہوتے، وہ نکلتے ہیں باہر، اسی لیے وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور ہیپی ہیں، اور رزق ان کو اللہ ان کا رزق دے رہا ہے. تو ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی، ہر بیچ اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوئے ہے. یو لک ایٹ اے سیڈ، ایک چھوٹا سا سیڈ ہے، اس کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اس کو نقش نما کرتے ہیں، اور وہ ڈوز انٹو اے پلانٹ، گوز انٹو اے ٹری، وہ آپ پھل دیتا ہے، وہ سایہ دیتا ہے. تو وہ ایک چھوٹے سے دانے میں اتنا پوٹینشیل اللہ نے ڈالا ہوا ہے، یہاں تک کہ پھول کی کلی جس 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 ہوا اور فضا کی ضرورت ہے اسے مہیا کی جا رہی ہے. تو زندگی کے لیے اور پانی اس قدر لازمی جز ہے، اس کے بغیر زندگی کے لمحوں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اتنے ارزاں اور وافر ہیں کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے میرا رب، یہ آپ ہمارا رب. تو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا. عالم جو ہے، عالمین کی جمع ہے، عالمین از جمع آف عالم. تو اس میں عالم میں جیسے عالم انسان، عالم بنات، عالم ملائکہ، عالم جنات، اور یہ ہیں جس کے اندر جو وہ عالمی عالم ہے جن کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے. تو اس کو آگے پھر تقی عثمانی صاحب نے مزید ایکسپلین کیا ہے. جب ہم عالمین اب جب کہتے ہیں، جب ویژولائی کرتے ہیں، تو جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، تمام ستارے اور ہوا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین، اس کے تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب داخل ہیں اس عالمین میں. تو رب العالمین کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کی کائنات کی تربیت کرنے والا ہے. ابھی ناؤ دس عالم اور دس یونیورس دیٹ وی آر لیونگ ان، یہ ایک عالم ہے. اس کا یہ ایک سولر سسٹم ہے، قمری سسٹم ہے، برق و باراں اور زمین کے لاکھوں مخلوقات کا مشاہدہ لیتے ہیں. تو دس جسٹ میکس ون عالم، دس از ون یونیورس. لیکن اس جیسے ہزاروں اور لاکھوں دوسرے عالم ہیں جو اس عالم سے باہر خلا میں موجود ہے. اور اگر ہم باہر، ایک لا منتہائی، ایک انفینٹی ایک وجود ہے. اور یہ اس میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے. اس لیے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی انفینٹی خلا میں اور عالمین ہو، جیسے کہ یہ عالم ہے، اور بھی جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں، تو وہ ان سب کا بھی مالک اللہ ہے. تو اس کی اب اسباق دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے. ہم نے جیسے دو میننگ دیکھے تھے، تعریف اور شکر. تو پہلا میننگ تھا تعریف. تعریف دل سے کرنا ہے تو رب العالمین کے نعمتوں پر غور کیجئے. جب ہم نعمتوں پر غور کریں گے تو آپ کو کس طرح کی وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. اور یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، جتنا آپ اس علم، ابھی ہمارا بڑا لمیٹڈ علم ہے آف ایون دا یونیورس دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، کہ یہ ایک عالم ہے. لیکن ہم جتنا اس کے اوپر اپنا علم حاصل کریں گے، اس کی سائنس، اس کی مخلوقات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ہمارے دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. اور دوسرا میننگ تھا ہم نے شکر کا، گریٹیچیوڈ. تو نیکسٹ ہیبٹ از کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا. اور پھر نیکسٹ ہیبٹ از کہ اس کے بارے میں ہمیں اپنی نالج، اپنا علم بڑھائیں. سب سے زیادہ مطلب اللہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور بڑا اللہ نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑا محدود علم اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو ہم اس کو جتنا زیادہ کریں گے، اللہ کی تعریف جو ہے اسی حساب سے زیادہ ہمارے دل سے اور زیادہ کنوکشن کے ساتھ نکلے گی. تو پھر اپنا سیلف انالیسس کریں، اپنا اکاؤنٹیبلٹی احتساب کریں کہ میں دن میں کتنی دفعہ چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں. تو ابھی ہم اس کی پریکٹس اسی تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. عاشق بھائی پلیز ریپیٹ کریں. الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. رب ہے تمام جہانوں کا. ابھی میں عربی پڑھتا ہوں، آپ کائنڈلی اس کو ٹرانسلیٹ کریں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا. جزاک. تھرڈ آیت ہے الرحمن الرحیم. کیونکہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو دس از جسٹ اے ریپیٹیشن، لیکن اس کو پھر بھی میں تھوڑا سا فردر ایکسپلین کرتا ہوں تفسیر کی مدد سے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا. یعنی کہ ہم نے اس کی جو کی تھی کہ یہ بیک وقت ہے، دس از سائملٹینیسلی.
سائملٹینیس اس کی رحمان اور رحیم سائملٹینیس ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دیر از نو جوائننگ ورڈ ان بٹوین رحمان اور رحیم. از انٹینسلی مرسیفل اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کنٹینیولی مرسیفل. تو اس کو الرحمن الرحیم کو تفہیم القرآن میں ایک اور اینگل پوائنٹ سے ایکسپلین کیا ہے کہ انسان کا خاصہ ہے جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں سے اس کو بیان کرتا ہے. اگر ایک مبالغہ لفظ بول کر محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی جو فروانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر اسی معنی کے ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے اور اس کے نزدیک مبالغہ رہ گیا ہو. تو اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد بھی رحیم کا جو اضافہ ہے اس میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے. آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ کہ ایک چیز جو ہے نا، ایک چیز آپ فلی ایکسپلین نہیں کر پا رہے بائی یوزنگ ون ورڈ، تو آپ ایک اس میں ایڈ کرتے ہیں another word. تو رحمان عربی زبان میں بڑا مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اور اپنی مخلوق میں اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے اور ایسی بے حد و اصحاب ہے کہ اس کی بیان میں بڑے سے بڑے مبالغہ کا لفظ جب بول کر بھی جی نہیں بھرتا. تو اس لیے اس کی فروانی کا حق ادا کرنے کے لیے رحیم کا ورڈ جو ہے نا ایڈ کیا گیا. لائک اے سیڈ کہ رحمان اور رحیم جو ہے نا یہ کمپلیمنٹری ہے، سائملٹینیٹی ہے اس کے اندر، اور یہ اکٹھا ہے. جس کو فردر اس نے ایکسپلین کیا، یہ تو انسانی ایک مثال ہے. لیکن جسٹ ٹو ایکسپلین دا پوائنٹ، جیسے وہ کہتے ہیں ایک بندہ بہت سخی ہے، از ویری چیریٹیبل، بہت وہ سخاوت کرتا ہے، آپ اس کو صرف سخی کہیں گے تو وہ سخی سے پوری طرح اس کو ڈیفائن نہیں ہو رہا، آپ اس کو سخی داتا کہہ دیتے ہیں. somebody is very beautiful، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا گورا ہے، لیکن he is maybe better than گورا، تو آپ اس کو کہتے ہیں گورا چٹا ہے. اسی طرح somebody is very tall تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں یہ لمبے سے پوری تسلی نہیں ہو رہی تو آپ اس کو لمبا ترنگا کہہ دیتے ہیں. تو یہ رحمان اور رحیم کو مودودی صاحب نے اس کانٹیکس میں ایکسپلین کیا ہے. تو رحمت کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو دیکھیے کہ اللہ کس طرح ہم پر مسلسل جو ہے رحم کر رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موسموں کے لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کی طرف، جو کہ 9 کروڑ کلومیٹر دور ہے اور 30 کلومیٹر فی سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے ابھی the distance اور and the speed of the rotation of the earth or revolution 30 kilometers پر سیکنڈ. تو لیکن اس کے باوجود اگر اتنی فاسٹ روٹیٹ ہو رہی ہے لیکن ہم فیل نہیں کرتے، کوئی اپنا دھچکا وغیرہ محسوس نہیں ہوتا. تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنا پسند کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں نیکسٹ عادت ہماری ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، یعنی ان کو محبت کے ساتھ ہم ان کا خیال رکھیں. تو ابھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنا عاشق بھائی. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. جزاک اللہ. ابھی اس کو تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں آف وٹ وی اسٹڈیڈ سو فار. الحمد کا معنی کیا ہے؟ الحمد کے ہم نے 2 معنی سیکھے تھے، یعنی کہ شکر اینڈ تعریف. تمام شکر، تمام تعریفیں. للہ ہی، لی ہم نے کہا تھا اس کا میننگ ہے لیے. واو کا مطلب ہے اور، لی کا مطلب ہے لیے اللہ، اور اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین میں ہم کتنی عادتیں سیکھتے ہیں: اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے خیال رکھنے پر غور کرنا. تو یہ ساری عادتیں ہی ہم الحمدللہ رب العالمین سے سیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر کیا ہوگا؟ اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. تو ابھی ہم پارٹ 2 پہ چلتے ہیں، گرامر پہ. سر ریکارڈنگ سٹاپ کریں گے.